अस्सलाम वालेकुम। मैं अशीर चौधरी आपकी खिदमत में एक दफ़ा से फिर से हाज़िर हूँ। आपसे जैसे वादा किया था कि आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे पाकिस्तान के मशहूर क्लाइंबर्स से, तो उस वादा के मुताबिक आज हमारे दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त हस्ती मौजूद है जो कि तारीफ़ की मोहताज नहीं है और बड़ा नाम है उनका माउंटेनरिंग में। तो जी मैं बात कर रहा हूँ कमाल हैदर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक क्या हैं हाल जी? चाल है? ठीक ठाक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक चलो, ठाक। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका अल्लाह पाक की मेहरबानी से बड़ा नाम है जी वो माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, लोगों की जी, मोहब्बत है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त बिल्कुल, दिया कि वेलकम। आप हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू कर सकें। जी। तो आप इस K2 विंटर एक्सपीडिशन 2021 को आप इसके बारे में ज़रा आप नाज़रीन को बताएं। अच्छा, मैं किस तरह देख रहा हूँ? मैं उसी तरह देख रहा हूँ जैसे एक माउंटेनियरिंग को, जैसे एक स्पोर्ट्समैन को देखना चाहिए। देखें, ये जो एक्सपीडिशंस होती हैं, पहाड़ हैं, चाहे नेपाल में हैं या पाकिस्तान में हैं। नेपाल से लोग इधर आते हैं और आपका पाकिस्तान से लोग भी इधर जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से देखूंगा। इसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि नेपालियों ने रेस स्टार्ट की है या पाकिस्तानी ने रेस स्टार्ट की, ऐसी कोई बात नहीं है ना। उन्होंने एनओसी लिया है, गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान से बाकायदा इजाज़तनामा तलब किया है। सबको वीज़ा के मामला, पासपोर्ट के मामला, फंडिंग के मामला, सबके बारे। तो मैं तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से लूँगा। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें इस तमाम एक्सपीडिशन में हो गई हैं जो सोशल मीडिया की जीनत बनी, और फिर वो जीनत जो है वो उसको मज़ीद उसको ढेर दिया गया। तो मैं इसको बिल्कुल एक आम तरीके से देखूंगा जैसे एक्सपीडिशन होती हैं। तो विंटर एक्सपीडिशन और समर एक्सपीडिशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें वेदर का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। वेदर को अगर आप इसको मैनेज कर लेते हैं तो ये इतना बड़ा इशू नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली जो ये आप हमारे जो इस सुनहरी में जो अली सतपारा भाई के साथ और जॉन सुनहरी की जो टीम थी उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उसने जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट कर गया, और हाईलाइट जब वो पूरी दुनिया में ये। हाँ जी, एक्चुअली वो तीनों क्लाइंबर भी बड़े मशहूर क्लाइंबर थे और बड़े पाए के क्लाइंबर थे। इस वजह से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको जो है ना फील किया कि उनके साथ ये हादसा कैसे हो गया, कैसे जी। उनके साथ देखें, वो पहले इसमें कोई शक नहीं कि वो फुली ट्रेंड बंदे थे और इतने तगड़े बंदे थे। अगर पहाड़ के ऊपर एक्सीडेंट होता ना तो इनकी अगर टांग भी टूट जाती, पसली भी टूट जाती, इन्होंने फिर भी नीचे पहुंच जाना था। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन ये पहाड़ पर रहे ही नहीं ना, ये तो किसी स्नो के नीचे आ गए ना। स्पिन विंड की जद में भी आ सकते हैं, और ये तो बातें हैं ना। क्योंकि साजिद तो अभी तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं तमाम मामलात को बता पा रहा है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये कितना इमोशनल वाक़या है। एक बाप और बेटे के दरमियान जो कुछ भी हो वो तो नहीं इसको भुला सकता जल्दी, और इंतहाई डिटेल से भी वो नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको कि साजिद जो है किसी प्रेशर में है? नहीं, साजिद किसी प्रेशर में नहीं है। जो एक माउंटेनियर होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका इनर और आउटर दोनों स्ट्रांग होता है तो वो माउंटेनियर होता है। अगर किसी का इनर और आउटर अगर स्ट्रांग नहीं है तो माउंटेनियर नहीं हो सकता, क्योंकि माउंटेनियर में जिस किस्म के हालात के तहत डिसीजन मेकिंग करनी पड़ जाती ना, वो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। अंडर प्रेशर नहीं था, ये ज़रूर था कि देखें एक खूनी रिश्ता था, बाप था, उसका बाप था, और उसको वो खुद भी माउंटेनियर था, उसको अंदाज़ा हो चुका था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। और इसके बावजूद वो वेट करता रहा, 20 घंटे तक वो ऊपर रहा। वो हाँ, वो वेट करता रहा, वो वापस आया ना। वापस 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है जहाँ से वो 8,200 मीटर से जहाँ से वो वापस आया, कैंप 3 तक 3-3.5 घंटे का रास्ता बनता है, लेकिन वो 6-6.5 घंटे में पहुंचा है। क्यों पहुंचा उसको खुद भी नहीं पता मैं किस तरह पहुंचा हूँ। जो रास्ते में जो 2 क्रेविसेस आए हैं, एक कवर्ड था 8,000 मीटर से ऊपर, एक 8,000 मीटर से नीचे। कवर्ड जो था वो करके वो एक नेचुरल ब्रिज, स्नो ब्रिज होती है जो कवर्ड से मकसद, उस पर चल के आ गए। जो दूसरा 8,000 नीचे जो कर्विस था वहाँ रोप थी, और वो उस रोप के साथ लगा के छलांग लगा के वो उसने छलांग लगा के उसको किया है, ठीक है ना। वहाँ पे आखिरी दफ़ा जो इसने जो देखा है वो 8,200 मीटर पर जब वो बॉटल नेक से ऊपर जब जा रहे थे समिट के लिए, तब उसने उसको देखा। उसके बाद वो उसको खुद नहीं पता कि मैं नीचे कैसे कैसे पहुँचाऊँ। उसके तमाम वाक़यात को साजिद से मेरी वो खुद ही उस वाक़यात को सही प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा। और ये एक कुदरती अमर है
اس میں کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، کسی نے بلیک میل، نہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک محبت ہے جو ابھی اس کو تھوڑا اس کو وقت چاہیے. جو ہے نہیں وہ جو گزرتا ہے، چونکہ مجھے ہی پتا نا، میرا بیٹا بھی جب پہاڑ پہ جاتا ہے تو میں یہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما. میں نے اپنی نہیں دعا مانگی جتنی. بالکل بچے کی زیادہ فکر ہوتی ہے، بچے کی فکر، اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کو اپنے باپ کی فکر تھی، لیکن آرڈر تھا نا، باپ اس کو اس کا گائیڈ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، انسٹرکٹر بھی تھا، لیڈ کلائمبر بھی تھا. تو جو لیڈ کلائمبر کہے گا، جو گروپ لیڈر کہے گا، وہ بات ماننی پڑتی ہے. اس نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا. ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے دل میں ہے اور بہت زیادہ پریشان کن بھی ہے کہ جب شرپاؤں کی ٹیم بیس کیمپ پہ پہنچی ہے، اس وقت جان سنوری جو تھا کیمپ 2 پہ تھا اور یہ فلی ایکلامٹائز تھے. تو یہ اوپر جانے کی بجائے یہ فوراً نیچے کیوں آ گئے؟ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب شیرپا کی ٹیم جب وہ سبمٹ کرنے گئی ہے، اوپر جا رہی تھی، تو یہ C2 پہ نہیں تھے، یہ C2 پہ تھے. نہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ اسکولی سے بیس کیمپ کی طرف آ رہی ہے ٹیم، مطلب شرپاؤں کی ٹیم آ رہی ہے، اس وقت یہ کیمپ 2 پہ تھے. اس وقت جان سنوری کیمپ 2 پہ تھا اپنی ٹیم کے ساتھ. تو جیسے ہی وہ بیس کیمپ پہ پہنچے، بجائے یہ کہ وہ اوپر جائے، یہ نیچے کو آ گیا. یہ نیچے آ گیا، یہ نیچے آ گیا، یہ نیچے. اور تب تک نہیں گیا جب تک یہ سبمٹ کر کے پھر وہ واپس نہیں چلے جاتے. تب تک یہ دوبارہ اس نے اٹیمپٹ کی ہی نہیں، اوپر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس نے نہیں کی. لیکن جب شیرپا نے جب سبمٹ کر لی تھی نا، جی تو اس وقت تو یہ بھی بیس کیمپ پہ تھے. بالکل بیس کیمپ پہ تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسکولے سے جب چل کے وہ بیس کیمپ پہ جب بیس کیمپ پہ پہنچے، اس وقت جان سنوری کیمپ 2 پہ تھا. کیمپ 2 پہ یہ اوپر جانے کے بجائے نیچے کیوں آ گیا؟ کچھ 7,000 میٹر کے قریب تھے. ان کا میں بتا دوں، جان سنیری کا جو پہلی جو یہ کرنے گئے نا، تو ان کا 50-50 تھا سبمٹ کا، فائنل پلان نہیں تھا. یہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے وہ نکل گئے تھے. نہیں، وہ ایکلیمیٹائزیشن پروسیس کے تحت وہ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم زیادہ اس پہ زور نہیں لگائیں گے، ہم واپس آ جائیں گے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ویدر اپسیٹ ہو رہا ہے، تو اسی لیے وہ فوراً واپس بھی آ گئے. واپس آ گئے تھے، یہ نیچے آ گئے تھے اس وقت بھی. اور پھر ان سائڈ میں سٹوری ضرور تھی، وہ اس لیے کہ جان سنیری کی جو پچھلے سال کی جو ایکسپیڈیشن تھی، اس میں ان کے ساتھ کچھ معاملات پہ ان کی سیٹسفائی نہیں تھے. سیٹسفائی اس لیے نہیں تھے کہ اس وقت جو انہوں نے جو پچھلے سال جو گئے تھے، ان سے $80,000 جان سنیری سے لیے گئے تھے. کن سے لیے گئے تھے؟ جان سنوری سے لیے گئے. لیے کس نے تھے؟ وہ جنہوں نے وہ نگما جو پہلے جو مطلب وہ جو نیپالی تھے، جو ٹیم پیچھے آ رہی تھی، جو ٹیم جنہوں نے ہائر کیا تھا، جنہوں نے سارے ایکسپیڈیشن کو لانچ کیا کہ ہمارے یا انڈر بینر یہ جائیں گے. جان سنیری پہلے تو نیپلس کو اس نے پچھلے سال کیا تھا نا، تو ان کے اور ایک ممبر اور تھا جان سنیری کے ساتھ. معاملات کچھ وہاں پہ نہیں ہوئے. اصل میں جان سنیری نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے زیادہ سٹرگل نہیں کی. اس نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا زیادہ انہوں نے وہ اسٹرگل نہیں کی جتنا ہم نے سوچا تھا نا کہ نیپلس بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. اس لیول کی نہیں کی ہے، یا اس جتنے ہم نے پیمنٹ کی ہے اس کے لیول کی نہیں کی ہے. اور ان کے آپس میں پھر وہاں پہ کلیشز ہوئے. وہاں پہ وہ یہی مسئلہ تھا کہ جتنی وہ کہہ رہے تھے سنو زیادہ، سنو ڈزنٹ میٹر نا. سنو آپ ونٹر میں آپ کو سنو نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گی؟ وہ بھی اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ، اور وہ کراکرم کا انر ڈیپ ہے ایریا ہے جہاں پہ K2 ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ان کے ساتھ ضرور وہ کلیش ہوئے تھے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ جب ایک ماؤنٹینئر جو ریئل ماؤنٹینئر ہوتا ہے نا، جب دوبارہ یہ جان سنیری جب جا رہا تھا یہاں پہ، تو وہ معاملات کو لے کے نہیں جا رہا تھا. وہ معاملات کو وہ نیچے ہی چھوڑ آیا تھا پچھلے سال کے. ایک بات ضرور کویسچن مارک پھر بعد میں آ جاتا ہے کہ وہ تب تک اوپر نہیں گیا جب تک وہ سبمٹ کر کے ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ اوائڈ کر رہا تھا. ہاں اوائڈ کر رہا تھا. وہ اوائڈ کر رہا تھا. اس کے دل میں کوئی نہ کچھ ایسا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی ایسا نہ ہو کہ ہمارا آمنے سامنے ہو، میں کچھ کہہ دوں. وہ اوائڈ کر رہا تھا. اور اچھی بات ہے، اسپورٹس مین کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس کے جو ذاتی اختلافات ہیں نا، اس گراؤنڈ پہ نہیں آنا چاہیے. وہ اس کو نیچے بیس وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ ایسی جگہ نہیں تھی. اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا جان سنیری نے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. خبریں اٹھیں ایک دم سے کہ جان سنوری اور علی اسد پارا بھائی نے سبمٹ کر لیا، K2 کو سبمٹ کر لیا، اور واپسی پہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ خبر تو آفیشیلی تو ان کی طرف سے نہیں گئی،
دیکھیں اگر جان ٹویٹر پہ اس کی وائف بھی تھی اور ڈیفینیٹلی اس نے اپنے وائف سے بات بھی کرنا تھا سمٹ پہ. مجھے پتا چلا تھا کہ سب سے پہلے اس نے اپنی وائف کو کال کرنی تھی اپنے سیٹلائٹ فون لیکن سے. اس وائف نے تو اس کو انڈوزمنٹ نہیں کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی انڈوزمنٹ نہیں کی ہے. اچھا اصل میں جو اس کا مین جو وٹنس ہے نا وہ ساجد ہے. ساجد 8,200 پہ جب یہ بوٹل نیک پہ جب یہ چڑھ رہے تھے, بوٹل نیک کو کراس کر رہے تھے تو ساجد واپس ہو گیا تھا. ساجد نے ایک دفعہ صرف دیکھا تھا, اس وقت وہ جا رہے تھے, وہ جا رہے تھے. اس کے بعد وہ نہیں دے سکا کیونکہ اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی, اور وہ سمٹ نظر بھی نہ آتا وہاں سے. نہیں ڈیفینیٹلی وہ آگے ٹریورس ہے, جب باٹل نیک شروع ہوتا ہے آگے ٹریورس شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی حد ٹریورس کو جب کراس کرتے تھے کسی حد تک آپ کو سیدھی وہ سمٹ پہ لے جاتی, وہ پراپر جگہ ہے. لیکن یہ جو اصل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ساجد کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ساجد یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو 8,200 میٹر سے جو اوپر باٹل نیک پہ جب وہ جا رہے تھے تب میں نے ان کو دیکھا تھا, جاتے ہوئے دیکھا تھا سمٹ کی طرف, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نیچے آ رہا تھا تو ڈیفینیٹلی اس کے اس وقت حالت بھی ٹھیک نہیں تھی ذہنی طور پہ. وہ فکر مند تھا, غم میں تھا کہ وہ میں واپس جا رہا ہوں, یہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے. اس وقت تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ کہنا کہ انہوں نے سبمٹ کر لیا یہ پروف نہیں ہے. یہ ابھی جو ہے نا انڈر کوشچن ہے. اور یہ ایون کہ اگر آپ نیپلس کی بھی بات کر لیں, اگر ان کی سبمٹ کی بھی, تو کچھ سوالات ابھی بھی ان کی طرف سے بھی رہتے ہیں سبمٹس کے متعلق جو انہوں نے نہیں دیے. خاص کر رشین کلائمبرز نے تو ان پہ بہت سخت سوالات اٹھا دیے تھے, ان کے سبمٹ پہ ان کا جواب نہیں آیا. وہ ہے لیکن بہرحال ابھی چونکہ انٹرنیشنلی اس کو مان لیا گیا ہے نا, یا تو کوئی اب اس پہ انویسٹیگیشن ٹیم بھی نہیں بیٹھی, کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی, کوئی اس طرح کا نہیں بنا جس طرح ہمارا یہاں بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ساجد ستارہ اس بیس پہ کہتا ہے کہ وہ باٹل نیک کو سے چلے گئے تھے, آگے اوپر جا رہے تھے, جب میں نے ان کو دیکھا وہ سمٹ کی طرف جا رہے تھے. تو اب یہ ادھر چلا گیا, تو یہ فرض کر رہے ہیں کہ میں یہ سمٹ پہ اوپر جا رہے تھے تو ڈیفینیٹلی واپسی میں ایکسیڈنٹ ہوا, اور زیادہ تر ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوتے ہی واپسی پہ ہیں. لیکن یہ اس کا خیال ہے, یہ اس کا خیال ہے, ہاں یہ خیال وہ بھی کہہ رہا ہے. اور یہ ابھی ہو سکتا ہے یہ سال 1.5 سال بعد جا کے اس کو ابھی کچھ چیزیں اس کو یاد آئیں گی اس کے میموریز میں صحیح پراپر طریقے سے, جو اس کو انڈوز کر سکتا ہے. ابھی تو وہ کسی چیز کو بھی انڈوز نہیں کر رہا ہے, پکے طور پہ نہیں کر رہا ہے. یہ تو اس کی ارلی اسٹیٹمنٹ ہے نا, ابھی تو یہ ابتدائی بیانات تھے, ابھی اس کو فائنل ہم حتمی بیان نہیں اس کو سمجھ سکتے, نہیں کہہ سکتے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ اوپر کیمپ 4 سے آگے جو روپ تھی, تو روپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا, تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں روپ کے متعلق یہ بتا دوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ 700 میٹر کی روپ تو جانسن نے دی تھی ان کو, ٹھیک ہے نا. جب 700 میٹر کی دے دی ہے, ٹھیک ہے نا, پہاڑ پہ کوئی اتنا زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس اسٹیج پہ کوئی کسی کو نا اس طرح کا سوچے, کیونکہ اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو روپ وہاں چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کی سبمٹ بعد میں ہوئی ہے نا, انہوں نے بعد میں ان کے بعد کی ہے, تو اس عرصے تک برف میں آ جاتی ہے رس. جب برف میں آ جاتی ہے نا روپ, اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کھدائی کر کے نا زمین میں پائپ ڈال رہے, اتنا محنت کام ہے. روپ کو دوبارہ نکالنا جب برف میں جو دب جاتی ہے اس کو بہت مشکل کام ہے. وہ اچھا خاصا ٹائم ہے, اور 8000 میٹر سے اوپر تو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے نا, کہ وہ جو ممبر جو سبمٹ کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ روپ نکالیں. اس روپ کے دبنے کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے, روپ نیچے آنے کی صورت میں اس پہ کٹ پڑ سکتے ہیں, وہ برف اس کو ویدر افیکٹ کر سکتا ہے, اس کو سنو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, اس کو سنو وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو کہیں سے ایسا نہیں مل رہا ہے کہ رسی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, وہ نیچے گرے. اگر وہ رسی ٹوٹ کے نیچے گرتے تو ان کا فال وہاں سے گرے نا تو سیدھا C3 پہ آتا ہے, بلکہ C3 پہ کیا ABC تک آ جاتا ہے بندہ فال کرتے ہوئے. اتنا K2 کا اسٹیپ فال ہے کہ اگر وہاں سے کوئی بندہ فال ہوتا ہے نا تو وہ سیدھا نیچے آتا ہے. تو یہ روپ والا جو مسئلہ ہے نا, یہ تو خود انہوں نے روپ دی تھی 700, انہوں نے مل کے روپ وہاں سے لگائی ہے اور وہ اینڈ تک لگی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ڈیمیج کی ہے. ہاں اس کے بارے میں کچھ افواہیں ضرور چلی ہیں کہ جو انہوں نے رسی کاٹ دی ہوگی, یہ کر دی ہوگی, وہ نہیں چاہتے ورلڈ ریکارڈ. دیکھیں ان کو ضرورت نہیں ہے, کیوں ورلڈ ریکارڈ تو بن چکا ہے, یا ورلڈ ریکارڈ تو وہ بنا چکے ہیں,
انہوں نے نہیں بنائی ہوتی تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے تھے کہ وہ حرکت کریں کہ دوسرے نہ کریں. ابھی ہم نے نہیں بنائی ہے, ہم فرسٹ ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں فرسٹ کا. وہ تو فرسٹ کا بنا چکے تھے ریکارڈ, لیکن ان کو کیا ضرورت ہے رسی بنانے کی, اس کے بعد جو بھی جائے گا سیکنڈ تھرڈ فورتھ پہ ہی آئے گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے تو آپ رشیا کی بات کر رہے تھے کہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا. نہیں دیے گئے تھے. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی رستہ روک رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھ کیا بھی نہ ہو اور کوئی آئے گا تو اس کو پتہ نہ چل جائے, مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہو؟ نہیں, روکا نہیں جا رہا. اب میں نے تو یہ بھی سنا ہے اور میں پڑھ بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں کہ وہ جو اب انہوں نے K2 کے لیے جو اب دوبارہ جو آ رہے ہیں وہ, تو اس میں ان کا ارادہ ہے کہ شاید وہ ثبوت مٹا دیں یا وہ اس طرح کر دیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. 8000 کے اوپر کوئی بھی ثبوت نہ رہ نہیں سکتا. ایک سیکنڈ کو بھی آپ نہیں تصور کر سکتے کہ رہ سکتا ہے کہ وہ بن گیا. لیکن روپ کو وہ کس طرح, اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ روپ کو ایک نشان کس طرح مٹائیں گے. روپ تو وہ کٹی ہوگی, وہاں سے نہیں شو ہوگا. یہ تو لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ لگے گا روپ کو لے کر آئیں کہ یہ ویدر افیکٹ سے کٹا ہے یا اس کو کسی نائف سے کاٹا گیا, کسی چیز سے کاٹا گیا. تو انویسٹیگیشن اس لیول کی ہوگی تب ہوگا نا کہ وہ روپ کو لے کر آئیں. اب وہ روپ لے کر آئیں تو کیا گارنٹی ہو کہ وہ روپ لے کے جائیں. تو یا تو ان کے ساتھ جو یہ بندے جا رہے ہیں ان کے ساتھ پھر کوئی پاکستانی جائے جو ان کو اوپر اینڈ تک آبزرو کرتا جائے. اب ایک سوال ہے کہ شرپاؤں کے بارے میں نا بڑا مشہور ہے کہ یہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ لوگوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کی آکسیجن چھپا لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں, اور پھر جب ضرورت پڑنے پر اسی بندے کو اسی کی آکسیجن جو ہے سیل کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پیور جو ہے نا, یہ ایک کیا کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے. اب 5 انگلی برابر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بڑے اچھے سے شیر پاس بھی ہیں جن کی بہادری کے قصے بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کوئی چیز, ہم بھی بعض اگر اپنے ایکسپیڈیشن بھی جاتے ہیں ہماری بھی کئی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پوری برادری کو, پوری کمیونٹی کو, پوری شیرپاس کمیونٹی کو ہم جو ہے نا ان کو یہ لے لیں کہ وہ کرتے ہوں گے. 1-2 مثالیں اس میں میں نے بھی سنی ہیں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں, لیکن اس طرح کرنے کا مطلب نہیں کہ تمام شیرپاس کرتے ہیں. یہ انڈیویجولی کسی شیرپا کی تو حرکت ہو سکتی ہے, لیکن یہ پری پلاننگ کے ساتھ پوری کمیونٹی نہیں کرتی ہے. کمیونٹی ٹھیک ہو گیا, یہ نہیں کرتی. کسی سے ملتا جلتا ایک سوال, پاکستان کے مشہور کلائمبر ہمارے کرنل عبد الجبار بھٹی صاحب, ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا ایوریسٹ پہ, اس کو آپ کیسے لیں گے؟ ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے کئی جگہ پہ اس کی سٹوری بڑی مطلب ڈیپلی اور بڑی بریفلی انہوں نے نا اس کو شیئر کی ہے. بڑی جگہ پہ ایونٹس میں, اخبارات میں اور اسٹوری پہ اپنا ایونٹ میں. کرنل بھٹی صاحب نے, ان کا ایک ایشو تھا کہ جو ان کو پہلے سے اپوائنٹڈ جو ہیپ تھا نا, جو ہائی رپورٹر تھا, وہ میچیور تھا, اس کو نام دیے گئے تھے. این وقت پہ کہا گیا کہ جی وہ نہیں جا رہا, یہ بندہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ ان سے ملے تو وہ بالکل ینگ تھا, 19 یا 20 سال کا تھا. اور دوسری یہ بات یہ کہ وہ کبھی ایوریسٹ پہ چڑھے ہی نہیں, ایوریسٹ کی سمٹ کوئی نہیں اس کے کھاتے میں. تو یہاں پہ یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ ایک ایسا ہائی رپورٹر دے دیا ایک اتنے تجربہ کار بندے کو جو خود تجربہ نہیں رکھتا, سبمٹ نہیں کی تھی اس نے. بڑے تجربہ کار بندے کو ایک عام سا سبمٹ بھی نہیں کی. چلے ایک سبمٹ اس تک گیا ہوتا نا تو چلو اس کو روٹ کا پتا, پھر کیا کرنا اس کو پتا نہیں ہے. اب آکسیجن وہ کہتا ہے کہ جناب لی کہ میں نیچے بھول آیا, دوسرا سلنڈر کہاں نہیں دیا, حالات خراب ہوتے چلے گئے. سلنڈر کی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے. بھٹی صاحب نے جو فیس کیا وہ صرف اسی وجہ سے کہ سلنڈر ان کی مسنگ تھی, جبکہ اس کی ڈیوٹی میں شامل یہی تھا. وہ اس سے کوئی گائیڈ کی خدمات نہیں لے رہے تھے, نہیں اس کا جو مطلب اس کا جو وہ خود کر رہے تھے سارا کام. اس کا کام وہ کہہ رہے تھے کہ بس تم نے نا میرا یہ سامان کا اس کا رکھنا اور یہ تم نے کرنا, باقی یہ نہیں کہ سمجھو کہ تم میرے گائیڈ ہو, تو مجھے میرے. تو یہ یہاں پہ سوالات جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. اس سوال کو اٹھانا چاہیے کہ عین وقت پہ ایک میچور تجربہ کار شیرپا کی جگہ پہ ایک بالکل نان ایکسپیرینس, اور جو جس نے سبمٹ بھی نہیں کی, ایک بھی نہیں کی, تو اس کو آپ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری سے جب ممبر بھی ایک ہے, ممبر بھی ایک ہے, اور گروپ میں تو چل سکتا ہے, ایڈجسٹ کر سکتا ہے, اچھے مطلب لیول کا کلائمبر ہے, لیول کا کلائمبر اور سنگل ہے.
تو سنگل کے ساتھ تو آپ کو بالکل تجربہ کار دینا چاہیے نا، جس کو سارا پتا ہو کہ میں نے ہوتا ہی ہے کہ جب ان کی لائف کو رسک میں ڈالا گیا C3 C4 پہ جاتے ہیں نا، تو اپنے کیمپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہی بڑی، وہ شیرپا ہی کرتا ہے یہ آپ کا یہ کیمپ لگا ہوا ہے، آپ کا یہ کیمپ ہے، آپ کا یہ کیمپ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ لگے ہوتے ہیں، آپ کسی میں بھی جا سکتے ہیں، تو وہ شیرپا کا کام ہوتا ہے جو بتاتا ہے یہ آپ کا یہ کیمپ نہیں ہے، آپ کا یہ کیمپ ہے۔ آخری سوال آپ سے، نیپالی K2 کی کلیننگ کے لیے اناؤنسمنٹ کر چکے جی ہیں جی بالکل کر چکے اور اس کے بارے میں بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی آ رہی ہیں، تو آپ اس پروجیکٹ کو کس طرح سے لے رہے ہیں یا اس اناؤنسمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس پہ بھی میں کافی نا دیکھ رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں نا، کہ جی انہوں نے جو نیپالیوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ انہوں نے اس لیے بھی کی ہے کہ وہ ثبوت مٹانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے بھی کی ہے کہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیوں اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو وہ باڈی سرچ کی کیوں نہیں ساتھ میں اناؤنسمنٹ کر رہے، ان کو وہ بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ تو یہ چیز جو ہے نا میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ جو ثبوت مٹانے جا رہے ہیں یا وہ اس طرح کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا مل رہا ہے۔ اس کی سیدھی مثال ہے کہ مثلا ہم اس طرح اس کو لے لیتے نا کہ وہ کہہ رہے جی ساجد ستپارہ کی مشن، اس کلیننگ مشن کے بعد انہوں نے کیوں اناؤنسمنٹ کی، پہلے کیوں نہیں کی، وہ نہیں کیوں نہیں، اس طرح تو پھر 4 باتیں نہیں 400 باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ آئیں گے تو انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے، وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، وہ چندہ ہے، ہم بھی تو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، وہ کیا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب یہ بیس کیمپ پہ تھے اور بہت ایلیجیبل بھی تھے اور انہوں نے تب ساتھ نہیں دیا اوپر جانے میں یا ساجد کو ریسکیو کرنے میں یا اس وقت جا کے سچویشن کو دیکھنے میں، تو اب یہ کیوں ایسا؟ یہ نیپالی تو واپس جا چکے تھے جب نہیں، اس وقت بیس کیمپ پہ تھے، نہیں بیس کیمپ پہ نہیں تھے، واپس جا چکے تھے۔ دیکھیں جو کہ 26 یا 36 جو کلائمبر اوپر چڑھے تھے جان سنوری کے ساتھ، نیپالی جنہوں نے سبمٹ کی تھے نا، نہیں یہ جا چکے تھے، یہ جا چکے تھے، جو نیچے کلائمبر جو نیچے تھے نا، دیکھیں وہ تو جن کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایون کہ اگر سبمٹ کر رہے ہوں اور ان کا کلائنٹ یہ کہہ دے آپ رک جاؤ، شیرپا کو کہہ دے آپ نے سبمٹ پہ نہیں آنا، آپ یہیں ٹھہرو 2 منٹ، وہ وہیں پہ ان کو بات ماننی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جب یہ مسنگ ہوئے ہیں تو سرکاری طور پہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ ہم ان کو ہیلی آئے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، کوئی ان کے پاس گیا نہ وہ کسی کے پاس ہے، نہ وہاں پہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ ہیں تو ان کو، انہوں نے بھی باہر سے بندے لے کر آئے، حالانکہ ان کو وہیں سے ہائر کرنا چاہیے، جو آلریڈی ایکومٹائز تھے، جو موقع پہ موجود تھے، ان کو لے کے اگر آرمی والے یا دوسرے ہیلی سے لے کر کرتے یا اتارتے تو پھر سنہری دوسرا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو کہا کہ نہیں گیا، آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوا کہ جی یہ پاک آرمی جو ریسکیو کر رہی ہے، تو جب مجھے پتہ لگ جائے گا میں خود بیس کیمپ پہ ہوں، لیٹس سپوز مجھے پتہ لگ جائے پاک آرمی ریسکیو کر رہی تو میں خود کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھے آرمی بیچ میں انوالو ہے، آرمی انوالو ہے، اور پھر مجھے کوئی سہولت دیں گے تو اوپر جاؤں گا نا، کہ مجھے کوئی آفیشیلی بات کرنے آئے گا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو یہ فیسیلیٹ کریں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے، آپ کو فوڈ دے رہے ہیں، ہم آپ کو بندے دے رہے ہیں، آپ جائیں، آپ بھی جائیں، تب میں کوشش کروں گا نا میں جانے کی۔ اس طرح تو نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا کہ اچھا مسن کو میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ نیگیٹیوٹی بالکل پھیلی ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر بحثیت پاکستانی قوم کے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نیپالیوں کو سپورٹ کروں گا، ان کو فنڈ دوں گا، ان کو نہیں دوں گا؟ آپ جس مرضی قوم کے فرد سے یہ سوال پوچھ لیں، ریفرینڈم کروا لیں کہ جی ساجد بھائی کی جو مہم چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا نیپالیوں نے جی کی ہے؟ نیپالیوں نے ایز اے کمپیئر تو نہیں اناؤنسمنٹ کی نا، ٹھیک، وہ پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کمانے کا ہر ایک کو رائٹ پہنچتا ہے، ہم نہیں پیسہ کماتے، ٹھیک ہے نا۔ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو این او سی دے گی، ان کو ویزا دے گی، سب کچھ دے گی نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس ایونٹ کو، اس مشن کو نان کمرشل ڈکلیئر کر کے وہ گورنمنٹ سے اور فائدے بھی حاصل کر لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اگر گورنمنٹ وہ فائدے حاصل دے گی تو پھر کیا گورنمنٹ خطا وار ہو گئی، وہ بھی شامل ہوگی بیچ میں کہ ان کو ساجد کی مشن کو فیل کیا جائے؟ یہ تو مقابلہ تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ساجد ستپارہ نے تو اناؤنسمنٹ کرنا ہی کرنا تھا، وہ چاہے نیپالی کرے نہ کریں۔ 72 سال سے K2 ہمارے پاس ہے یا نیپالیوں کے پاس تھا؟ ہمارے پاس ہے۔ اب نیپالیوں نے جب کر لیا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ اب اس کو جو ساجد بھائی کی جو اس کو وہ عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا گیا کہ جی اب یہ ان کو کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایک کمٹمنٹ تھی۔
پہلی کی تو ان کے جو پہلے اٹیمپٹ جانسن نے کی اس میں تو 50-50 چانس تھا، وہ تو تھا ہی نہیں، آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہ کریں. دوسرے میں جو شارٹ ونڈو میں جو یہ گئے ہیں، شارٹ ونڈو کا ڈیسیجن جانسن کا اپنا تھا جو کہ صحیح نہیں تھا. 3 دن کی آپ شارٹ ونڈو میں 8000، وہ بھی K2 جیسا پہاڑ کو کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ رات کو نکلیں گے اور C3 تک صبح تک پہنچ جائیں گے. اگلے دن مسٹیک ہوئی. اور اس مسٹیک میں یہ ہوا کہ اس طرح کی ایگزرشن میں نا فاسٹ کوئک آپ کو یہ ایگزرشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریزرو انرجی ہوتے ہیں نا وہ آپ لاسٹ کر چکے ہوتے ہیں. لاسٹ وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی بھی انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ اس چیز کو اٹھا کے ایسے پھینک دیتا ہے جیسے جن ہے. عام حالات میں وہ شاید اس کو اٹھا بھی نہ سکے. اس لیے قدرت نے ایک اندر نا آپ کو ریزرو طاقت دی ہوئی ہے جو انسان کے جان بچانے کا کام آتی ہے جب اسے وقت پڑے. کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسے بھاری چیز آپ یوں اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، آپ ان کو روک بھی لیں گے، لیکن نارمل حالات میں تو آپ ایک فٹ بال کو بھی کیچ کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا، آپ گر پڑتے. لیکن اور جو اب نارمل حالت میں جس وقت آپ سروائیول میں ہوتے ہیں اس وقت آپ فٹ بال سے بھی زیادہ بڑی چیز کو آپ آسانی سے سیکنڈ میں آپ اس کا فیس کر جاتے ہیں اور آپ نکل جاتے ہیں اس سینیریو سے. وہ جو لائف آپ کی جو رسک میں ہوتی ہے آپ اس سے نکل جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ قدرت نے ایک آپ کے ریزرو انرجی دی ہوئی ہے. جب ریزرو انرجی لاسٹ ہو جائے یہ پتہ نہیں چلتا نا. تو یہ ریزرو یہ بہت ہی اہم بات تھی کہ اب جب تیسرا انہوں نے ٹرن کرنے گئے ہیں تو یہ ریزرو کا بھی مسئلہ تھا. جان سینری کو ہو سکتا چلو یہ تو پہاڑ کے لوگ تھے، ان کا تو یہ تو لوگ تو بالکل فٹ تھے، لیکن جان سینری ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو دوسرا جو کلائمبر تھا ہو سکتا ہے وہ ایگزاسٹ اپنے لاسٹ کر گئے ہوں. اس کی وجہ سے وہ مومنٹ اس حساب سے نہیں کر پا رہے تھے جس طرح علی بھائی کر رہے تھے. علی بھائی کی سپیڈ تیز تھی، خود ساجد نے بھی کہا کہ علی بھائی کی سپیڈ تیز تھی، ان دونوں کے کلائمبر کی جو ہے نا سپیڈ کم تھی. جان سینری بہت فٹ تھا لیکن تیسرے اٹیمپٹ میں وہ فٹ نہیں نظر آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا تھا؟ اس کی جو ریزرو انرجی وہ ضائع ہو چکی. وہ پھر پہاڑیاں تو تھا نہیں کہ اس کے پاس پھر بیلٹ ان آ جاتا ہے کوئی ایسی چیز، وہ تھا نہیں اس کے پاس. لیکن اسپیڈ جو ہے نا یہ علی ستپارہ بھائی کی اسپیڈ بہت اور یہ ممکن ہے اس وجہ سے جان سینری کی نہیں تھی. یہ اس وجہ سے بھی ایگزاسٹڈ ہو سکتے ہیں کہ کیمپ 3 پہ ان کو دوسروں کو بھی جو ہے مطلب اپنی نائٹ کے وقت جب کہ ان کو ریسٹ کرنا تھا دوسروں کو بھی وہاں پہ جو ہے دینی پڑی، مطلب اپنی جگہ پہ اپنے کیمپوں میں دوسروں کو بھی جگہ دینی پڑی. نہیں دیکھیں یہ تو ہوتا ہے نا، یہ تو پارٹ آف ایکسپیڈیشن ہے نا، یہ تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دینا پڑتی ہے. جو کیمپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا وہ تو آپ کو ہائی رپورٹ ہی کر سکتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے، ممبر کو کیا پتا ہوتا ہے میرا ٹینٹ کون سا ہے، وہ بتائے گا اس ٹینٹ کو کہ اس کا ٹینٹ کون سا ہے. ایک سوال اور درمیان میں آ گیا کہ جب یہ سمٹ پش پہ جانے والے تھے تو نیچے سے 26 لوگ اور اوپر آ گئے ہیں اور اوپر کیمپ نہیں لگے تھے ان کے. کیا سمجھتے ہیں کیوں ان کے کیمپ کیوں نہیں لگائے گئے؟ یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے. دیکھیں اوپر اتنی تو پہلی بات ہے اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی، انہوں نے ایوریج سمجھ لیا تھا کہ 30 کیمپ لگ جائیں گے. کیپیسٹی دیکھنی پڑتی ہے نا. K2 تو ایک بالکل ورٹیکل پہاڑ ہے نا، اس پہ تو آپ C4 کون سا وہاں پہ نائٹ اسٹے کے لیے ہوتا ہے، وہ تو جسٹ ایک آپ کے لیے نا ایک جنکشن ہے، تھوڑا سا شارٹ پلیٹ فارم ہے، شارٹ آپ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے اپنے آپ کو پری بلڈ کر کے تو آپ نے اسلٹ کرنا ہے سبمٹ کے لیے نکلا اور اتنے وقت میں اپنے واپس بھی آنا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کیمپ 4 پر جناب لی آپ وہاں سو جائیں گے صبح اٹھیں گے جائے گا، نہیں وہ صرف ریسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ کو ایک شیلٹر دیا جاتا ہے کہ آپ 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی ہے وہ آپ نے سو کے نہیں گزارنے، ریسٹ کرنے یا جو بھی ہے، وہ پراپر نائٹ گزارنے کے لیے تو نہیں ہے کیمپ C4. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ بات اسی حوالے سے تھی کہ جو اب ان کی جو K2 کلیننگ کی جو شیرپا کی جو چل رہی ہے، دیکھیں وہ ان کا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے نا. بحیثیت قوم ہمارا ہم ان کے ساتھ ہیں، ساجد بھائی کے ساتھ ہیں. میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. ان کے معاملہ وہ فنڈ کر رہے ہیں اپنا فورن کرنسی میں، ہماری ہوگی لوکل کرنسی میں، ٹھیک ہے نا. کیا ہمارے قوم کا کوئی آدمی ان کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. فنڈنگ جو بھی کرے گا، میں اگر 1 روپے دوں گا تو میں ادھر دوں گا نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں کروں گا تو پھر تو آپ کی محب الوطنی پہ شک ہے پھر، ٹھیک ہے نا. دوسرے وہ ان کا اپنا کردار ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی کے لیے کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اصول ہے، اگر کوئی بھی یورپ کا بھی کوئی بندہ وہاں پہ اگر پھنسا ہوگا نا
تو اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ کر دیں گے اس کو بچانے کے لیے. لیکن جس کو پتہ لگ جائے گا نا کہ وہ ڈیڈ ہو چکا ہے تو پھر گورنمنٹ ان کے وہ فنڈ روک دیتی ہے, نہیں کرتے. ایون کہ فیملی بھی جو ہے نا وہ بھی رک جاتی ہے. اب فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل پیسے خرچ کر کے اس کے ڈیڈ باڈی کے لے کر آتے لیکن وہ نارملی کوئی بھی فنڈ نہیں دیتا, ان کی فیملی بھی نہیں دیتی ایون کہ جی اب ڈیڈ ہو چکا تو ڈیڈ باڈی کو لانے کے اس میں ڈالر خرچ اس کو مطلب وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے آپ یہ ہمارے میں ہے کلچر, یہ ہمارا خون ہے, یہ ہمارا خون ہے, یہ ہمارے میں کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے پیاروں کو واپس لے کر آئیں گے اور یہ جاتے رہیں گے جب تک کہ نہیں ملیں گے لیکن ان میں یہ کلچر نہیں ہے. تو ہمیں اس کلچر کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, نہ کہ ان کو نیگیٹیوٹی کرنا چاہیے کہ جی وہ آ رہے ہیں ثبوت مٹا دیں گے, انہوں نے باڈی سرچ کی کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کی. بھائی ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا کیس, ان سے کیس ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ ان کا کوئی اپنا تھوڑی مرا ہے. انہوں نے تو جان سنیڈی کا بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو ٹریس کریں گے, ان کو نہیں کریں گے, ساج بھائی کو نہیں کریں گے. ان کی طرف سے تو لاگت بازی کہیں سے نظر نہیں آ رہی نا. وہ پروفیشنل طریقے سے آ رہے ہیں, وہ فنڈنگ ریز کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ویزا بھی دے گی, ان کو این او سی بھی دے گی کہ آپ آئیں اور کے لیے. چلو اس بہانے ہمارے پہاڑ تو صاف ہو جائے گا نا. اور یہ دونوں جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا جوائنٹ وینچر ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر چلے جائیں, انہیں تعزیت کہہ رہے اس کہیں گے آ کلیننگ میں آپ آ کے خود کریں. اب اس بہانے سے وہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو پہلے بھی تو انہوں نے کوئی ایسی سمٹ کے لیے ونٹر میں کوئی اتنی زبردست اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی تھی اور نہ انہوں نے یہ کی تھی. اس دفعہ ہے ان کے دیکھیں 2 ایلیمنٹ تھے ان کے سمٹ میں, ان کے اور بڑی اس کی ضروری ہے کہ اس دو ایلیمنٹس کو دیکھا جائے. پہلا ایلیمنٹس یہ تھا کہ یہ لوگ کٹھے ہو کے گئے, 10 جو شیرپا گئے ہیں یہ انہوں نے پہلے کٹھے, انہوں نے پہلا الگ تھا لیکن انہوں نے کہا ہم اس کو کٹھے کریں گے, ٹھیک ہے نا. سارے ہوم ورک کر کے, اور اس لیے تیزی چلے کیونکہ جب یہ سارے کٹھے ہو گئے تو ایک دوسرے پہ تو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے جا رہے تھے نا, تو ان کی نیچرلی ان کا پیس بہت تیز تھا. یہ گئے. اب جو پہلا ایلیمنٹ ہے, جو پہلی سکسیس کی جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بندے سمٹ کے بالکل نیچے پہنچ گئے, ٹھیک ہو گئے, وہ رک گئے, باقیوں کا انتظار کیا, باقیوں کا انتظار کیا جو پیچھے تھے. وہ آئے, انہوں نے کہا یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بننے جا رہا ہے, ہم اس کو ورلڈ ریکارڈ کے طور پہ لیں گے, یونٹی کے طور پہ. حالانکہ شاید میں وہاں پہ ہوتا نا تو میں کہتا نہیں پہلے میں پہنچنا, واجب پہلے میں نے پہنچنا ہے, میرا پہلے جب بھی نام آئے گا نا, اچھا پہلے کون کس کے قدم لگے تھے, مجھے کمال ہے ادھر کے پہلے قدم لگے تھے. تو نہیں, انہوں نے انتظار کیا. جب وہ کٹھے آ گئے انہوں نے تھمز اپ کیا کٹھے, اور اس کے بعد انہوں نے سمٹ اسلٹ کی, اور وہ سمٹ انہوں نے کی یا نہیں کی, لیکن بہرحال انہوں نے وہ سمٹ پہ انہوں نے اپروچ انہوں نے کر دی. اچھا اب دوسرا ایلیمنٹ کیا تھا؟ پہلا تو انہوں نے پیغام دیا کہ دیکھو یونٹی کے تحت آپ لوگ بھی یہ کر سکتے تھے, سارے آپ لوگ بھی سارے مل کے ایچ اے پی تگڑے جو بھی تھے مل کے, تو آپ 72 سال سے کیٹو آپ کے پاس تھا, ہمارے پاس تو نہیں تھا, آپ جب مرضی جا سکتے تھے. یہ انہوں نے دیا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارا دن اچھا تھا. یہاں وہ اس بات کو انڈوز کر گئے, یہاں انہوں نے اپنی اسکل کو بائی پاس کر گئے. انہوں نے نہیں کہا جی ہم بڑے مہارت کے ساتھ ہم نے اسکل دکھائی, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دن اچھا تھا, موسم اچھا مل گیا. ان کی جو شیرپا کہتے ہیں بہت زیادہ ان کے اسکلڈ ہیں, بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے وہاں پہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا, بائی پاس کرتے ہیں. انہوں نے کہا دن اچھا تھا. اب دن میں ساری چیزیں آتی ہیں. دن کا مطلب ہے لک اچھا تھا. دن کا مطلب کیا ہے؟ لک آپ کا اچھا تھا, کیونکہ لک بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جو سبمٹ ہوتی ہے نا, سبمٹ رزلٹ, سبمٹ بیسکلی رزلٹ ہوتا ہے, اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش جو ہے نا وہ بندے کے ہاتھ میں ہے. وہاں پہ جا کے میں نے ایک اور ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جو گورے ہیں نا یہ بھی پہاڑ پہ جا کے مذہبی ہو جاتے ہیں, یہ بھی پہاڑ پہ جا کے مذہبی ہو جاتے ہیں. یہ وہاں پہ مانتے ہیں کہ کوئی ایک ذات ہے, لیکن جب وہ پھر نیچے اتر کے اپنی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں پھر وہ اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں. لیکن جب پہاڑ پہ جاتے ہیں, پہاڑ ایسی پاک و صاف جگہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ انسان وہاں پہ اس چیز کو مان لیتا ہے, ایکنالج کرتا ہے. گورے بھی مذہبی ہو جاتے ہیں, یقین کریں. آپ بڑے بڑے کلائمبر کی آپ آرٹیکل دیکھ لیں, ان کے مضمون دیکھ لیں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اجازت دی بیڈ روم میں آنے کی, تب میں پہنچا ہوں,
8000 میٹر میں اپنی اس کی وجہ چڑھا ہوں، اپنی اسکل کی وجہ سے، اپنے اسٹیمنے کی وجہ سے، اپنی پاور کے، اپنی انرجی کی وجہ سے. لیکن سبمٹ جب میں نے کی نا، وہ صرف اس بیس پہ کی کہ اس نے مجھے آنے کی اندر آنے کی اجازت دی، ورنہ وہ میرے سے جو چند سو یا چند میٹر جو تھے نا وہ میں نہیں کر پاتا. تو یہ چیز کو باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، ان کی کیپیسٹی دے کے انسان کے حساب سے کی ہے. اس میں آکسیجن نا آکسیجن کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. اب نیپالی جو ہیں، جو کہ رشیا نے سوال اٹھائے ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کا جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں اخلاقی طور پہ تو ان کو دینا چاہیے، لیکن قانونی طور پہ باؤنڈ نہیں ہے. کیونکہ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے نا، کوئی قانون ہے جیسے ہمارا جو کرکٹ کا ہے آئی سی سی کا بنا ہوا ادارہ ہے، وہ فوراً اپروچ کر لیتا ہے، وہ سزا بھی دے دیتا ہے. انویسٹیگیشن ٹیم بناتا ہے کہ کسی نے جوئے میں لیا نہیں لیا، اس کی رپورٹ پہ وہ سزا دے دیتا ہے، بین بھی کر دیتا ہے. یہاں پہ ایسا کوئی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے نا قانون طور پہ نہیں ہے. اگر ہو تو پھر وہ انویسٹیگیٹ کرے اور جو سزا جو اس کو ہے. تو اسی وجہ سے ابھی تک میسنر کا کیس بھی نہیں حل ہو سکا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ارادتاً کیا تھا یا غیر ارادتاً کیا تھا. یہ وجہ ہے نا عالمی عدالت میں ابھی تک کیس چل رہا ہے. لیکن ان کو اخلاقی طور پہ ضرور کرنا چاہیے، ضرور دینا چاہیے ان کا جواب. کیونکہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی کہ انڈیا کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے فیک ایوریسٹ کو ہاں بالکل یہ دیں گے جواب، لیکن لیٹ دیں گے. یہ اصل میں نا انہوں نے اس کو لیا ہے تکنیکی طور پہ. انہوں نے کہا اگر ہم اس سوال کا جواب دیں گے نا تو فردر اور 10 سوال کوشچن کھڑے ہو جائیں گے. تو ہماری یہ جو ہے نا بالکل ہی یہ جو ہم جس کے ہم مزے لے رہے ہیں نا سمٹ کے، یہ مزہ ختم ہو جائے گا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. اس لیے ابھی وہ نہیں دیں گے، ابھی وہ خاموش ہے. لیکن دیں گے ضرور. یہ نہیں ہو سکتا نہیں دیں گے تو پھر دے آر گلٹی، ان کو دینا پڑے گا. لیکن وہ ابھی نہیں دیں گے. ابھی وہ اس کا پورا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پورا انجوائمنٹ اس کو لینا چاہ رہے ہیں، پورا اس کا انجوائے کر رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ ابھی کچھ نہیں چاہ رہے کہ سیلیبریشن میں کہتے ہیں نا دودھ میں مینگنے نہیں ڈالنے چاہیے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال جو ہے نا رشین کے یہ دودھ میں مینگنے والی بات ہے. تو ابھی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس گلوری سے جو ہے نا وہ حسد میں آئے ہوئے ہیں. ہاں وہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہے. دیکھیں شیرپا، میں بتا شیرپا کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے. ہمارے بندے جو ہے نا شاید زیادہ ان سے تگڑے ہیں. جو جتنی بھی تکنیک ہے نا، جتنی بھی تکنیک نا ساری امپورٹ ہے. K2 کو سب سے پہلے کس نے کیا؟ گورے نے کیا. ایوریسٹ کو سب سے پہلے کس نے کیا؟ گورے نے کیا. اس میں شیرپا کہاں تھے؟ گورے نے آ کے بتائی جو پہاڑ ہے بھائی یہ تو سمٹ کے لیے ہے، اس پہ گیم کے لیے، اس پہ چڑھنے کے لیے. آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ چڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو ساری تکنیک امپورٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایوریسٹ، مجھے کسی نے سوال کیا کہ یہ دیکھنا شیرپا اس نے نا 22nd ٹائم اس نے ایوریسٹ کیا ہوا. میں نے کہا گڈ. کہتا کمال بھائی صرف آپ گڈ کہہ رہے ہیں. میں کہا جی اور کیا کہنا چاہیے. تو میں نے کہا اگر یہ ایز اے ممبر کرتا، اگر گورا 22 دفعہ کہے نا کوئی بندہ ادر دین ان کے کہ یہ گورا وہ ہے جس نے 22 دفعہ ایوریسٹ کیے، تو میں اس کو کہتا ہے واقعی مطلب اس کو پھر الگ طرح سے اپریشیٹ کرتا نا تھوڑا سا، کیونکہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کا کرنا یہ تو کمرشلی کر رہے ہیں نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں سب جا رہے ہیں. محنت تو ہے، سلوٹ مارتے ہیں ہم ان کو بھی سبمٹ کو. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ان کی سبمٹ کو نہیں مانتے. کہیں کسی بک میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو شیرپا یا ایچ بی کرے گا ان کو ہم نمبر کم دیں گے اور جو ممبر ان کے نمبر زیادہ. وہاں پہ تو کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک دودیا جو ہے ہمارے جو موٹر سائیکل پہ جو یہ دودھ سپلائی کرتا ہے، وہ میرے خیال میں ایک مہینے میں 3-4 ہزار کلومیٹر موٹر سائیکل چلا لیتا ہوگا. لیکن وہ رائڈر نہیں کہلاتا. وہ رائڈر نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے نا. میں مری سے ہو جاؤں گا تو مری سے ہو کے آ جاؤں گا بائک پہ تو میں رائڈر کہلاؤں گا. تو اس بنیادی فرق کو نا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تکنیک ساری امپورٹ ہے. انہوں نے اس کو بہت کمرشل طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا. وہ ایوریسٹ سے اتنی کمائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے. ہمارے میں مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سیلاب کے آنے کے بعد اقدامات کرتے ہیں، سیلاب کے آنے سے پہلے نہیں کرتے ہیں. انہوں نے سیلاب سے پہلے کر لیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو ایوریسٹ پہ جو سیلاب آنا ہے کل
اس پہ چڑھنے کا پلان کر لیں. انہوں نے پلان کیا, انہوں نے لیڈرز لگائے, انہوں نے محنت کی, انہوں نے یہ کہ نا اب لوگ کہتے ہیں روز آسان ہو گیا آسان ہو گیا, تو بھائی اس کو آسان نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ کوئی 2-4 بندے تو نہیں آ رہے نا, ایک پوری چین آتی ہے, سینکڑوں لوگ آتے ہیں ایوریسٹ کو کرنے کے لیے. تو جتنے وہ اس کو فیسیلیٹ کرتے جا رہے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہم فیسیلیٹ نہیں کر رہے ہیں, فیسیلیٹ کریں گے تو تعداد بڑھے گی نا K2P یا کسی اور پہاڑ پہ. ہم تو براڈ پیک پہ بھی جو سمجھ لیں ایوریسٹ ہے, ایوریسٹ کی طرح ہے, ہم اس کو فیسیلیٹ نہیں کر سکے, اس کے روٹ کو ہم فیسیلیٹ نہیں کر سکے. اس پہ کیوں نہیں دنیا اپنا آ رہی ہے زیادہ؟ بھائی آپ فیسیلیٹ کریں گے تو آئے گے نا, ویسے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اب ایوریسٹ پہ کیوں بڑھے وہاں پہ؟ وہاں بوڑھا بھی آ رہا ہے, بوڑھی بھی آ رہے, بچہ بھی آ رہا ہے, ہر طرح کے آ رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا کہ وہاں پہ ایک پہاڑ چڑھنا ہے نا. جو چیز آپ کو فیسیلیٹ کرتی ہو کلائمبنگ میں, ماؤنٹیننگ میں, وہ آپ کو استعمال کر لینا چاہیے. مجھے اگر پتا ہو کہ جی میں اگر آکسیجن لیتا ہوں یہاں پہ تو میں بڑا بہتر طریقے سے کروں گا, میں آکسیجن لے لوں گا, میں آکسیجن کو لے لوں گا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ میں نے پوری کائنات جو ہے نا تم پر مسخر کر دی ہے. تو اس کائنات میں جو ہے نا اس کا ایک حصہ پہاڑ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 9000 میٹر کا پہاڑ نہیں رکھا. کیا بات ہے کہ نعوذ باللہ کہ 9000 میٹر کا پہاڑ نہیں اللہ بنا سکتے تھے؟ وجہ ہے اللہ نے کہا کہ میں نے تم پہ مسخر کر دیا یہ کائنات. تو اس کائنات میں جو بندے اتارے ہیں اللہ کو ان کی کیپیسٹی کا پتہ تھا یہ کتنی ہائٹ تک جا سکتے ہیں اور کتنی ہائٹ تک نہیں جا سکتے. اسی لیے 9000 میٹر کا کوئی بھی نہیں, صرف 9000 سے نیچے ہی ہے. تو 9000 سے نیچے نا بغیر آکسیجن کے بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے مسخر کر دیا نا کہ یہاں پہ انسان کا پیر پڑنے ہیں. اس پہاڑ کے علاوہ چاند بھی ہے کہ یہاں پہ بھی انسان کے پیر پڑنے. انسان اب آگے سوچ رہا ہے جانے کے لیے. تو جہاں تک اللہ کو پتہ ہے کہ جہاں تک انسان کے قدم پڑ سکتے, جہاں تک مسخر میں, وہ اللہ کو اس کے لمٹ کا پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, 1953 میں تو میڈیکل ہسٹری میں تھا ہی نہیں کہ 8000 میٹر پہ کو بغیر آکسیجن کے رہ سکتا ہے. لیکن ہمرا بھل نے تو یہ ریکارڈ بریک کر دیا. ان کو میڈیکل کی جو تھیوری میں اس کو امینڈمنٹ کرنی پڑ گئی کہ رہ سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا, بریک ہوا نا کہ 8000 رہ سکتا ہے. اب یہ تو کنفرم ہوگی کہ 8000 میٹر کر سکتے ہیں نا, وہ جا رہا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کو اپنی وہ کوئی ایکسٹرا اس پہ نہیں جا رہا ہے, کر ہو سکتا ہے. اب جس کو ضرورت محسوس ہوتا ہے کہ یار میں ذرا آکسیجن لے لوں تو ذرا میرا آکسیجن لیول ذرا اچھا ہو جائے گا, سانس لے گا, میں ذرا کمفرٹ طریقے سے کر لوں گا, تو اس کو بالکل کرنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال اور ایک مہم چل پڑی ہے کہ جی اس نے بغیر آکسیجن کی, وہ بغیر آکسیجن کے کرنا چاہ رہا تھا, وہ کہہ رہا جی میں اس نے بغیر آکسیجن کی. تو بغیر آکسیجن کے سبمٹ کیا اور ود آکسیجن کے سبمٹ کے, کیا وہاں پہ کوئی کہیں قانون میں لکھا ہوا, کہیں کتاب مینشن ہے کہ اس کے نمبر زیادہ ہوں گے, اس کے نمبر کم ہوں گے؟ یا اسے پوچھا جائے گا آپ نے آکسیجن کے ساتھ کی یا ود آؤٹ آکسیجن کے ساتھ کی؟ کہ نہیں سر میں نے تو آکسیجن کے ساتھ کی. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کو 50 نمبر. آپ نے سر میں نے تو بغیر آکسیجن کی, آپ کے 100 نمبر. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کون نمبرنگ بنا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر اس کے, تو بغیر روپ کے, تو بغیر اس کے, تو بغیر اس کے کیا بغیر ہے بھائی؟ ایک اسپورٹس کے طور پہ لیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کلائم کر رہے ہیں ماؤنٹین کو, جو چیز آپ کو فیسیلیٹ کریے آپ کریں. وہ آکسیجن کو بھی کٹ کو نا وہ لے لیتے ہیں ڈوپ ٹیسٹ میں کہ یہ طاقت تو انہانس انکریز نہیں کرتا نا. ابھی تو اس کو کوئی قاعدہ قانون بنے ہی نہیں نا ماؤنٹیننگ کا, تو کوئی فارمل کوئی آفیشیل ایسا ادارہ نہیں ہے جس طرح دوسرے ہیں, جس طرح اولمپک کی گیم کو ہوتی ہے اس میں سے کوئی ڈوپ, اس میں ہے ٹیسٹ کا, اس میں کوئی اگر بعد میں کسی کا پازیٹیو آتا ہے تو اسے وہ تمغہ چھین لیتے ہیں, اس کو میڈل لے لیتے ہیں, اور اس کو پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے. ماؤنٹیننگ میں تو کوئی ایسا قانون ابھی نہ ادارہ ہے نہ کوئی قانون ہے, چاہے وہ امریکن الپائن جرنل ہو یا پاکستان کا الپائن, وہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے خبریں چھاپنے کے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت قیمتی باتیں کی اور بہت ساری قیمتی باتیں تھیں جو کمال حیدر صاحب نے آج ہم سب تک پہنچائی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بڑا اچھا لگا ہوگا ان باتوں کو سن کے, بہت ساری نئی چیزیں سن کے اور سیکھ کے. اور ایک بات ایڈجسٹ کر دوں کہ ہمارا جو معدہ ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا, ہماری قوم کا کوئی چیز نا ڈائجسٹ نہیں کر پاتی ہے. آپ نے کچھ لکھ دیا, آپ تو وہ کرتے ہیں کہ یہ ڈائجسٹ کر لیں, اور دوسرے نے لکھا یہ ہم نے ڈائجسٹ نہیں کرنا, تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے. آپ اگر کھول کے لکھ رہے ہیں نا تو دوسروں کو بھی لکھنے دیں,
دیکھیں پوائنٹ آف ویو ہے. گوروں میں کیا فرق ہے یورپین سوسائٹی میں؟ وہ اگر کہے نا مجھے کوئی کہے گا نا کہ وہاں پہ کوئی کہے گا گورے کو کہ کمال اچھا، کہیں گے پوائنٹ آف ویو ہے اس کا. اچھا کہیں گے کمال برا ہے تو وہ کہیں گے یہ اس کا پوائنٹ آف ویو. دونوں میں اس کو پوائنٹ آف ویو کنسیڈر. آپ کسی گورا کہہ رہے ہیں کہ فلاں گورے نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ آپ اچھے ہیں، کہے گا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، اور کہے گا یار وہ برا ہے، برا، تو گورا اس میں کہے گا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر میں برا ہوں تو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے پتا میں نہیں ہوں، اس کا پوائنٹ آف ویو اس کا رائٹ بنتا ہے. تو ہم وہ ہضم کر لیتے ہیں، ہم ہضم نہیں کر پاتے. تو آپ سب کو رائے دیں، پوائنٹ آف ویو لیں. بہت زبردست باتیں تھیں، اور امید ہے کہ آپ کو بہت ساری نئی چیزوں کا پتہ چلا ہوگا، بلکہ بہت ساری چیزیں آپ، اور بہت اچھی بات کی کہ نیپال میں انہوں نے طوفان کے آنے سے پہلے، سیلاب کے آنے سے پہلے پلاننگ کی. ہمیں بھی وہ پلاننگ کرنی چاہیے، بہت پازیٹیو پوائنٹ تھا. اور یہاں پہ ایسا ہونا چاہیے، گورنمنٹ لیول پہ اور نچلے لیول پہ، ہر لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اس ماؤنٹینرنگ کو اور زیادہ خوبصورت کر سکیں، اور زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں، تاکہ اور اس سے پاکستان کا ٹورزم اور زیادہ بڑھے. پھر ملاقات ہوگی ایک اور اسی طرح سے ہم کسی مشہور ہستی سے بات کریں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے، اور آپ تک اور زیادہ ماؤنٹینرنگ کے حوالے سے اور زیادہ انفارمیشن کو پہنچائیں گے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.